बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल आपने देखा कि एक तकरीब हुई जिसमें आपको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस ईसा फ़ाइज़ नज़र आए और उनके बारे में मीडिया में रिपोर्ट दी गई कि उन्होंने दुआ सलाम नहीं की, इस्लाम का जवाब नहीं दिया एंड सो ऑन, मतलब इख्तलाफ है, डिवाइडेड है एंड एवरीथिंग। उसके बाद आज जब मॉर्निंग में ये वीडियो आई है तो उसने इस बात की तरदीद कर दी है इस तरीके से कि दोनों साहिबान ने, आप देख रहे हैं, अलग अलग पौधा भी लगाया और दोनों साहिबान ने एक पौधा मुश्तरका भी लगाया और कहा कि यही पौधा है जो फलेगा फूलेगा। ये बड़ी मायने खेज़ गुफ्तगू यहाँ पर हुई है। इस पौधे पे नज़र रखना, यही वो पौधा है जो फलेगा फूलेगा और अल्लाह करे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है वो कभी डिवाइड ना हो, हमेशा मजबूत रहे, क्योंकि इसकी मजबूती के अंदर बहुत कुछ है, सबके लिए है, सबके लिए। क्योंकि जिसने भी ये फंसना है, किसी के भी हाथ फंसना है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ही इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ मिलना चाहिए, किसी को भी इसके अलावा नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो कल गिरफ़्तार हुए परवेज़ लाही, उनके बारे में कहा जा रहा था, पहले ही कह दिया गया था कि वो शायद तैयार हैं, उन्होंने बात कर रखी है, काफ लीग ने मना कर दिया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेटलमेंट हो जाए, तो किसी भी टाइम वो जहांगीर तरीन से बात करके वो कर देंगे अपने मामलात को क्लियर, पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन आज हमने उनको देखा, कल गिरफ़्तार हुए वो, और पुलिस ने जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम तो हुए लेकिन डैमेज हैज़ बीन डन। उसके बाद परवेज़ लाही को गिरफ़्तार किया जाता है, उनको लेकर आया जाता है। परवेज़ लाही जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो उम्र रसीदा हैं, कल पूरे मीडिया में यही कहा गया, उम्र रसीदा हैं, वो एजड हैं, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे और वो बहुत जल्द सुबह सुबह फ़ैसला सुना देंगे और मामला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चला जाएगा। और चौधरी परवेज़ लाही ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और पाक फ़ौज का हामी हूँ, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, पीटीआई में रहूँगा और इसी में ही रहूँगा और इसी में ही हूँ। ये वो तमाम बातें हैं जो अब हमने बराह रास्त वीडियो के ज़रिए इनके मुँह से सुन ली हैं, तो वो बात भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इनका पूरा वक्त गुजरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं पाक फ़ौज का हामी हूँ, तो पाकिस्तान में शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि पाकिस्तानी हो और वो पाकिस्तानी फ़ौज का हामी ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से ही ये आज मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। वरना आप जानते हैं कि जहाँ फ़ौज कमज़ोर है या नहीं है, वो फिर या तो फ़लस्तीन है या फिर कश्मीर है या फिर कुछ और मामला बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ये बात इस तरीके से है। अब परवेज़ लाही की बातें सुनने के बाद, परवेज़ इलाही की बात सुनने के बाद जो है आप ये देखिए कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही का केस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं है। यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले केस भी मार्केट में मौजूद हैं कि किस बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी नहीं करवानी। लेकिन मैंने आज एक वीडियो देखी और पीटीआई की जो कारकुनान हैं या हमदर्द हैं या पसंद करने वाले लोग हैं, ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, मैंने उनको बहुत कंपोज देखा। मैंने उनको बहुत ही ऐसे देखा कि जैसे मर्दों के मुकाबले में जो अरेस्ट हुए थे, उनके मुकाबले में जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं, मुझे वो लगा। आप देखिए वीडियो में आपको क्या नज़र आ रहा है। इसमें दो बातें निकलती हैं। बार बार बता रहे हैं मरीम नवाज ने स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था, कारण हमारा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो भाई फिर हम पे जलाओ गिराओ का पर्चा तो ना करो, फिर ये बताओ ना कि हमारे सोशल मीडिया से आप का केस करें ना, फिर हम पे सोशल मीडिया का केस करो ना। हम तो 302 पे डाला हुआ है, जो दिफात के नाम तक नहीं पता है वो भी हम पे डाली हुई है। मतलब वो शर्म होती है। कोई बात नहीं, अल्लाह मेहरबानी करे। शद्दत वगैरह तो नहीं किया, कोई ऐसे कोई खाने पीने में कोई मसला हो? देखिए जेल का खाना मिलता था, हमसे नहीं खाया जाता था। हमने काफी दफा कंप्लेन की थी कि रोटी कच्ची पक्की होती है। बताया कि घर वाले हमें खाना मेडिसिन लाना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने तोड़फोड़ किया बोले ना, आप वहाँ छोड़ के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? आप हमें बार बार इन्वेस्टिगेशन में कहते रहे आप घर से निकली क्यों? बार बार इन्वेस्टिगेशन में कह रहे हैं घर से निकली क्यों, और ये बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ के कहने पर अरेस्ट किया, मरीम नवाज़ के कहने पर अगर अरेस्ट किया है, बार बार यही आप कह रहे हो हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में, तो हम पर आप
سائبر کرائم کا مقدمہ بنائیں نا، کہ کیونکہ ہم نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہوگا، آپ ہم پر جلاؤ گھراؤ کیوں ڈال رہے ہو؟ اور جلاؤ گھراؤ ڈالنے کے بعد جب ہم نے پوچھا کہ ہم تو اس طرف گئے ہی نہیں، کیونکہ جیو فینسنگ ہو چکی ہے، اب تو آپ کو معلوم چل گیا ہے کہ ہم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اس دن آپ باہر کیوں نکلے تھے، گھر سے باہر کیوں نکلے تھے، یہ ایک بات ہوئی ہے۔ تو گھر سے باہر آپ کیوں نکلے؟ حالانکہ اس ٹائم تقریباً آپ کہہ لیجیے کہ کوئی ٹھیک ٹھاک تعداد جو ہے وہ گھر سے باہر رہی ہوگی، نکلی ہوگی باہر، جو پاکستان میں تھے، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نکلے؟ تو انہوں نے جو ہے، اب میں جن کو دیکھ رہا ہوں، بہرحال جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ یہ بالکل سیکیور ہیں، کیونکہ اس کے بعد لوگوں نے جو رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اب بتا رہے تھے جتنی بھی خواتین قید ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کو یہ پریشانی ہو گئی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کچھ ہو نہ رہا ہو، لیکن اب انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں، پاکستان کی خواتین، پاکستان کی بیٹیاں، پاکستان کی مائیں بہنیں جو ہیں، اگر وہ جیل میں اس ٹائم ہیں بھی تو محفوظ ہیں۔ دیٹ از اے گڈ تھنگ جو ہماری جو پولیس فورس ہے، اگر وہ اس کو انشور کر رہی ہے۔ لیڈی جو خواتین اس دن بھی آئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، لیکن اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اینڈ وی پیپل آر ہیپی بینگ اے پاکستانی، کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ۔ اب اگلا آپ کو میں خبر دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ پولیس رینجر یونیفارم میں بندے پولیس اور رینجر یونیفارم میں بندے اٹھائے جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتہائی غصے میں ریمارکس دیے ہیں، یہ ریمارکس بہت غصے میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو سب لائن حاضر ہو جائیں نا سب کو، یعنی کہ ڈی آئی جی، ایس پی آپریشنز، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ ہائی جنرل جہانگیر جدون وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج ڈی جی رینجر، آئی جی اسلام آباد وہ حاضر ہوں گے، اس کے بعد وزیر داخلہ حاضر ہوں گے، اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہوا تو پھر وزیر اعظم پاکستان حاضر ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہم CCTV دیکھ رہے ہیں، یہ کسی بھی طور بھی مطلب ڈبل کیبن گاڑی آتی ہے، رینجر اہلکار اس میں ہوتے ہیں بظاہر، مطلب مبینہ طور پر یونیفارم کی بات کر رہا ہوں، اور پولیس اس میں ہوتی ہے، بندے کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے، بعد میں پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیک تھے، وہ تھے ہی نہیں پولیس والے، رینجر والے۔ تو اس ٹائم جو سیلف ڈیفینس ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا ہوگا، کیونکہ پولیس اور رینجر ہے اس پر تو آپ فائرنگ کرنے سے رہے، تو وہ آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ اب جب اٹھا کے لے گئے تو اس کے بعد پھر یہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر کس طریقے سے سیلف ڈیفینس رہ جاتا ہے، کہ یہ وردی کیسے استعمال ہو رہی ہے، یہ جو ڈی جی رینجر ہے وہ بتائیں گے، اور جو آئی جی اسلام آباد وہ بتائیں گے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 36 کلومیٹر کا ایریا بھی سنبھال نہیں سکتے تو پھر آپ لوگوں کو ہم اسلام آباد میں نہیں چھوڑیں گے۔ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی رینجر کو فارغ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ سب کو اس کا، یعنی کہ جتنے بھی لائن میں آتے ہیں نا وزیر اعظم تک، سب کو جواب دینا پڑے گا، جو بھی مطلب وہ ہے جس کو اٹھایا گیا ہے، ان شہزاد اکبر کا بھائی، اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے تو ڈیو پروسیس ہے نا، آپ پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بندے کو پکڑیں، اس کی FIR کاٹیں، بند کریں، عدالت جانے وہ جانے، لیکن یہاں پر ہے کہ بندہ ہی غائب کر دیا۔ جس طرح کہ ابھی جب جبران کے بارے میں سن رہے ہیں، ناصر جبران کے بارے میں سن رہے ہیں، ان کی وائف کی ویڈیو آ گئی، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بتا رہی ہیں کہ میرے شوہر کو اٹھا لیا گیا ہے، 15 لوگ اترتے ہیں، سب کے سب ویپنائز ہوتے ہیں، گاڑیاں جو ہیں ہماری گاڑی کو ٹکر مار کے روکتی ہے، دوسری پیچھے سے رکتی ہے، اس کو گھیر لیتی ہے رات کو 11 بجے، اور ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ رات کے غائب ہیں، ابھی تک ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا، تو وہ تھے بھی سول کپڑوں میں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ناصر جبران کو کہاں لے کے جایا گیا ہے اور ان کا کیا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ پتہ نہیں سا رزلٹ کیا آئے گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ افرتفری پھیلا رہی ہیں ملک میں۔ اب ایک اور افرتفری سنا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے KP پولیس کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر گھر چھان مارو، ہر کونا کھانجا چھان مارو، زمین کھودو، آسمان پھاڑو، ہم کو ہر قیمت پر مراد سعید کو گرفتار کرنا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہاں پر ممکنہ طور پر نہیں ہیں، تو وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کہاں نہیں ہو سکتے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب آپ KPK میں ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب 4 پولیس نے سابق صوبائی وزیر عارف زئی کے گھر بھی چھاپا مارا، وہاں نہیں ملے، تو انہوں نے کہا کہ مراد سعید کی پنجاب میں اور اسلام آباد میں موجودگی کی اطلاعات نہیں ہیں، ان کو سوات اور بٹ خلا میں موجودگی کی اطلاعات ہیں، وہاں پر ڈھونڈنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا اب معاملات ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ ایک اور بری خبر ہی چل رہی تھی، وہ بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیل حکام نے شہریار آفریدی کو سیل میں رکھنے کی تصدیق کر دی ہے، وہ سیل میں ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، شہریار آفریدی سے فواد چودھری کے بغیر آرڈر کے جیل حکام نے ملاقات کرا دی،
جتنے افراد نے پریس کانفرنس کی ان کے پیچھے ڈیتھ سیل ہے. شہر رفیدی سے فواد چودھری کی بغیر آرڈر کے جیل حکام نے ملاقات کرائی ہے. اب یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے کہ فواد چودھری کو اتنا ایکسیس کیسے مل سکتا ہے کہ وہ شہر رفیدی سے ملیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, ڈیتھ سیل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہیں ان کے پیچھے ڈیتھ سیل ہی ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ ڈیتھ سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 پولیس والے آئے, انہوں نے بولا کہ جی یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں بات نا بے برد میں, اس کو پھانسی ہونے والی ہے, لٹکانے والے ہیں, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاملہ بدل جاتا ہے. وہ ہوتی تو ہے کیونکہ ان لوگوں کو بہت حد تک تو آپ نے اور میں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اور برداشت کیا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. جس طریقے سے ہمیں دیکھ کر بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, ابھی تو خیر بہت کم ہو گیا ہے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی پکڑتے ہیں کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ وہی ہے, بس اتنا کہہ دیا, یہ بندہ وہی ہے سر, اس کو جانے نہیں دینا, اس کی گاڑی بھی جو ہے نمبر پلیٹ یہ بھی وہی ہے, اس نے وہاں وہ کیا تھا. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے اتنا کچھ کر دیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد پولیس جو ہے نا آپ کو اتنا انڈر پریشر کر دیتی ہے کہ آپ کے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ جی مجھے معاف کر دیں. لیکن بہرحال وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی کہ اگر واقعی حقیقت ہو تو آپ کو ایٹ دا اسپاٹ کیسے چھوڑ سکتی ہے, کیونکہ مجھے جب بھی چھوڑا ایٹ دا اسپاٹ ہی چھوڑا. تو اگر وہ گاڑی بھی وانٹیڈ تھی, میں بھی وانٹیڈ تھا, تو پھر تو کوئی نظام اور ہوتا ہے نا. تو تھوڑی دیر پہلے جو آپ بتا رہے تھے, جو آپ نے شک کا اظہار کیا تھا, وہ بغیر انویسٹیگیشن کے آپ نے وہی کہا ٹھیک ہے چلو جاؤ. تو اللہ خیر کرے, یہ تمام افرتفری رکے گی تو ہی پاکستان کی جو اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. فی الحال اکانومی جو ہے آپ ریٹ کم ہوتے دیکھیں گے, لیکن اکانومی کے اندر بہتری نہیں آ رہی ہے. پیسہ کم ہے, اور پیسہ کم ہونے کے بعد جو ہے جو سب سے بڑا نقصان ہوگا عوام کو وہ ہے ٹیکسز کا. آپ کے لیے اژدہے تیار ہیں, اناکونڈاز تیار ہیں, آپ کے کاروبار کے اوپر آئیں گے, آپ کے اوپر آئیں گے اور آپ سے کہیں گے اور ٹیکس دو اور پیسہ دو. ان کے ٹارگٹ سخت ہوں گے. جب ان کے ٹارگٹ سخت ہوں گے تو وہ آپ پر ہی کریک ڈاؤن کریں گے, کیونکہ خزانے میں پیسہ چاہیے, اور خزانے پیسہ پہلے سے پسی ہوئی عوام ہے مہنگائی میں. اس کے اوپر جب ٹیکس کا بوجھ آئے گا ایکسٹرا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی. اللہ پاکستان کی عوام پر رحم کرے. اللہ تمام بے گناہ لوگوں کو, جو لوگ بھی اگر بے گناہ قید ہیں تو ان کی رہائی کا سبب بنے, اور جو لوگ غائب ہو رہے ہیں یہ بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے فیملی کے لیے. گرفتار ہو جائے, پکڑا جائے, سزا ہو جائے, نظروں کے سامنے ہو, بس غائب نہ ہو, کیونکہ غائب کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ عمران ریاض خان صاحب کو بھی جلد بازیاب کروا دے. دعا کرتے ہیں, آمین لکھیے گا اپنے کمنٹس کے اندر. اللہ حافظ.